युगवी साहब, अमान युगवी साहब जो कि साइबर क्राइम विंग जिलील बल्तिस्तान के इंचार्ज हैं, वो सोशल मीडिया यूजेज एंड साइबर क्राइम के हवाले से सहाफ़ियों के लिए यहाँ लेक्चर देंगे। जो सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद है, उम्मीद है बेनिफिट्स हासिल करेंगे लेक्चर से। तो हम दावत देते हैं जनाब युगवी साहब से कि वो अपना लेक्चर स्टार्ट करें। एक मिनट वन जरा, you know बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया क्रिकेट सेंटर प्रेस क्लब वालों का, उन्होंने इस मौके पे साइबर क्राइम को इनविटेशन दी कि वो आएँ और आपके साथ थोड़ी डिस्कशन करें। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड हमारे कुछ मसाइल माशरे में बढ़ते जा रहे हैं। जब जब ये इंटरनेट की यूजेज और टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसी के साथ साथ ये साइबर क्राइम्स के अंदर भी वाज़े तौर पे जो फिगर्स हैं उसके अंदर इंक्रीज़ आई है। आजकल के इस डिजिटलाइज दौर में जितना डिजिटल जो एडवांसमेंट है उनका इस्तेमाल मीडिया करती है, शायद ही कोई और ऐसा कोई प्रोफेशनल फील्ड है जिसके अंदर आईटी के अलावा जो आम फील्ड्स में किसी ने किया हो। तो मीडिया के मुख्तलिफ ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे पेजेस हैं, ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो सिर्फ ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर जगहों पे ये पब्लिश होती हैं। अभी भी इस तकरीब के साथ साथ भी मैं देख रहा था, साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर इसी से मुतल्लिक़ कवरेज अभी चल रही है और वो सोशल मीडिया के थ्रू ही चल रही है। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो लोगों के इस्तेमाल में हैं आजकल सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जिसके अंदर फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, जो भी आप यूज़ करते हैं, उनकी बढ़ती हुई जो मकबूलियत है और उसके हिसाब से मीडिया को इससे दूर रहना उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि आवाम की जो रीच है उसमें भी सबसे ज़्यादा यही हैं, यही कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कवर कर सकते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के जो साइबर क्राइम के जो लॉज हैं, उस लॉज के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कि सहाफ़ी हज़रात को भी इनसे वाक़फ़ियत होनी बहुत लाजमी है, ताकि वो अपने प्रोफेशन और अपने पेशे को सरअंजाम देते हुए कहीं उन कवानीन को सबूताज तो नहीं कर रहे या उनके अगेंस्ट कोई काम तो नहीं कर रहे। तो टाइम टू टाइम मेरी गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात से इन पर्सन ऑफिस में दूसरी सोशल गैदरिंग्स के अंदर मुलाकात होती रही है। जहाँ मुमकिन हो सकता है हम उनसे इन चीज़ों को डिस्कशन भी करते हैं। कुछ हज़रात मेरे पास स्पेशल इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए भी आए हैं और वहाँ पे भी हमने जितना हो सके उनको इन चीज़ों के बारे में बताया है। तो आज की इस प्रेस फ्रीडम डे के मुनासबत से आप लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया है, तो मैं इस मौके को इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा कि थोड़ा साइबर क्राइम और आप लोगों के जो पेशे को थोड़ा सा रिलेट करूँ और आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँ कि कानून के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे गिलगित बल्तिस्तान के भी कुछ सहाफ़ी हज़रात को हमें रिसेंटली नोटिस करने पड़े, उनको बुलाना पड़ा, उनके साथ डिस्कशन करनी पड़ी, क्योंकि वो कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिसमें वो तो अपना पेशा ही कर रहे थे एक तरह से, लेकिन वो थोड़ी सी हल्की सी लाइन ऐसी होती है जो कानून के अंदर आजकल जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है उसके हिसाब से वो उससे बाहर थे। तो सबसे पहले मैं तमाम सहाफ़ी हज़रात जो कम्युनिटी है उनके लिए ये चीज़ लाजमी बताना चाहूँगा कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो कि FIA साइबर क्राइम विंग का मेन लॉ है, जिस लॉ के अंडर ये साइबर क्राइम विंग काम करता है, अक्सर लोगों ने इसके ऊपर शदीद तनकीद की है कि ये आज़ादी इजहार राय के ख़िलाफ़ है। और इसके ऊपर जब ये 2016 में आया था तो काफ़ी सहाफ़ती तंजीमों के अलावा बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने भी इसके ऊपर काफ़ी जो है ना वो बैशिंग की थी। इसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 20 जिसको हम कहते हैं, सेक्शन 20, जिसके अंदर डिफेमेशन या जो कोई ऐसी ख़बर या कोई ऐसी मालूमात आप देते हैं जो हकीकत में मौजूद ना हो, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का FIA के पास इख्तियार है, FIA साइबर क्राइम के पास। जो आम जो दूसरे कवानीन में डिफेमेशन के लॉज हैं उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये डिजिटल फोरम्स के ऊपर इस चीज़ के वाक़े को होने के बाद रिपोर्ट होता है।
تو سیکشن 20 کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں گلوبل جو آپ کے میڈیا ایتھکس کے ساتھ، تو وہ ان کے ساتھ بالکل ان لائن ہے اور پیرلل ہے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گلوبل میڈیا ایتھکس ہیں یا آپ کی جو صحافتی ذمہ داری ہے اس کے برخلاف ہے. آپ کی صحافتی ایتھکس کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کا واقعی وجود نہ ہو اور جو غلط ہو اس کو آپ نہیں پبلش کر سکتے. اور سیم وہی چیز ہمارا پیکا کے اندر جو سیکشن 20 ہے اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحافی حضرات بالکل خیال نہیں رکھتے اور جن کی وجہ سے کچھ ہمارے پاس جو کیسز آئے تھے وہ ایک طرح سے ہم نے یہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ انہوں نے کوئی سچ کرائم نہیں کیا، ان سے یہ ہو گیا کیونکہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں تھی، اویئرنیس نہیں تھی. تو جب ہمارے سے ڈسکشن کیا انہوں نے تو ان کو واقعی وہ چیز معلوم نہیں تھی اور انہوں نے بعد میں اس چیز کا ازالہ بھی کیا، اس چیز کو فردر انہوں نے ریپیٹ نہیں کیا یا بعد میں ان چیزوں کا خیال رکھا. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو FIA کے جو ایکٹ ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، جس کے اندر جرم ہے، جس میں جو سب سے بیسک چیز ہے وہ ہے ان آتھرائز ایکسیس آف انفارمیشن یا ڈیٹا جو ہے. تو ان آتھرائز ایکسیس آف ڈیٹا کے اندر جو ہمارے پاس جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہم کوئی نیوز یا آپ لوگ کوئی نیوز دیتے ہیں، اس میں کسی پرائیویٹ بندے کی کوئی پکچر یا کوئی ویڈیو آپ اس کے ساتھ پبلش کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو وہ آپ نے اس بندے کی کنسنٹ سے نہیں لیا ہوا. یہ ان آتھرائزڈلی آپ نے ایکسیس کیا ڈیٹا جو بھی ہے، اس کی پکچر ہے یا اس کی کوئی ویڈیو ہے یا اس واقعے کی ویڈیو ہے جو کسی کا پرسنل میٹر ہے، اس کو ہم سوشل میڈیا پہ یا کسی فورم پہ پوسٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے اس کی کنسنٹ نہیں ہے. تو میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ کم سے کم جو پرائیویٹ میٹرز کو ڈالتے ہوئے کنسنٹ ضرور لیا کریں. اگر آپ کے پاس اس کا کنسنٹ موجود ہے تو پھر یہ کوئی کرائم نہیں ہے، ورنہ یہ سیکشن 3, 4, 5 پیکا کے تحت یہ کرائم ہے. آپ نے ان آتھرائزڈ اس کا ڈیٹا پہلے ایکسیس کیا، اس کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کیا یعنی کاپی کیا، اس کے بعد ٹرانسمٹ کیا، اپنی ID سے اس کو اپلوڈ کر دیا. تو یہ 3 سیکشنز کے اندر یہ کلیکٹیولی ایک کرائم بن جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو چیزیں پہلے رپورٹ ہو کے آئی تھیں ان میں بیسکلی یہ انگریڈینٹ تھا کہ کسی بندے کا پرائیویٹ میٹر ہے، گھر کا کوئی معاملہ ہے جو وہ دونوں آپس میں فیس بک کے اوپر یا کسی پلیٹ فارم کے اوپر چل رہا تھا، آپ نے وہ چیز جوڑ لی اور ایک سنسنی خیز خبر بنا کے ڈال دی. خبر ہے یا اس پہ جو کمنٹ ہے وہ آپ کا حق ہے جو بھی ہے، لیکن اس کا جو کنٹینٹ ہے نیچے وہ تھوڑا سا پرابلم آتا ہے لا کے اندر. دوسری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے گلگت بلتستان سے ریلیٹڈ اسپیشلی آپ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ لوگوں کا ہم نے گلگت بلتستان میں یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے احسن اقدام آپ لوگ کرتے ہیں ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے. جو یہاں پہ کرائمز ہیں یا جو چیزیں معاشرے کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں ان چیزوں کے اندر ایک چیز کا یہاں پہ دوبارہ جو میرے خیال میں خیال نہیں رکھا جاتا یا اگنور کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے انسان سے، وہ جو یہاں پہ نفرت انگیز جو مواد ہیں، جو کوئی تقریر ہے یا کوئی چیز ایسی ہے یا کوئی انسیڈنٹ ایسا ہے جو کلیکٹیولی اس ہمارے گلگت بلتستان کے امن و امان کو خراب کر سکتا ہے، ان چیزوں کو تھوڑا سا میری ریکویسٹ بھی یہی ہے. اور لا کے اندر بھی پیکا کا سیکشن 11 ہے ہیٹ سپیچ یا اس طرح سے اشتعال انگیز تقاریر یا اس طرح مواد کا تشہیر کرنا، تو اس کے اندر وہ چیز بھی آتی ہے. تو کوشش یہ کیا کریں کہ ایسے موقعوں پہ تھوڑا سا ڈیٹرنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں اور ہیٹ سپیچ کے زمرے میں اپنے آپ کو ڈالنے سے بچائیں. اس میں ایک مثال میں آپ کو دوں گا، ہمارے پاس اس طرح سے ایک چیز رپورٹ ہو کے آئی تھی، بہت ہی کنٹروورشل ایک وہ چیز تھی اور ایک صحافی بھائی نے اس کو شیئر کر دیا تھا اور اس کے اوپر اس نے کیپشن لگا دیا تھا کہ لعنت بیچ کے آگے شیئر کر دیں، اور اس سے جو نیچے والا جو کنٹینٹ تھا اس میں آلموسٹ بلیسفیمی کمٹ ہو رہی تھی. یعنی کہ آپ نے اپنا کمنٹ تو آپ نے کر دیا، آپ نے اپنے حساب سے کہا کہ اس کے بندے کے اوپر لعن طعن کریں، لیکن آپ جو کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں وہ اٹ سیلف بلاسفیمس ہے. تو یعنی آپ خود وہ شیئر کر رہے ہیں. تو لا کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے کیا اوپر کیپشن لگائے، کیا لکھا ہے. جو بلاسفیمس کنٹینٹ ہے یا جو کنٹروورشل کنٹینٹ ہے آپ اس کو شیئر کر، تو شیئرنگ کے اندر پھر آپ اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو سائبر کرائم کے لا کے اندر ایسی لکھی ہوئی بڑی باریک سی لائنیں ہیں، اور ان چیزوں کا خیال رکھنا آپ لوگوں کی سوشل رسپانسبلٹی ہے اور بائی لا بھی آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے.
کیونکہ ایک بہت مقدس پیشہ ہے. جس طرح ابھی پہلے سیشن میں بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ فورتھ پلر کا مطلب ہے کہ آپ کی جو انتظامیہ ہے، مقننہ عدلیہ، ان کے بعد آپ کا ہے. یعنی جو باقی 3 پلرز ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو جو باقی 3 پلرز کی ذمہ داری ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. معاشرے کے اندر افراتفری سے بچانا ہے، معاشرے کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنا ہے، ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے، آگاہی دینی ہے، لوگوں کو معلومات دینی ہے اور صحیح معلومات دینی ہے. تو یہ ساری چیز تبھی آپ فورتھ پلر ہے نا. ادروائز آپ کا اگر رول اتنا نہیں ہے تو آپ کو فورتھ پلر کیوں کہا جاتا ہے؟ یا کچھ معاشروں میں اس کو فرسٹ پلر کہا جاتا ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. تو آپ کائنڈلی ان چیزوں کا اسپیشلی خیال رکھیں. اور جو ہمارا جو پروسیجر ہے یا ہماری جو کمپلینٹ سے ریلیٹڈ اکثر لوگوں کے ہمارے کوشچن آتے ہیں کہ ہمیں کیسے اپروچ کیا جائے، یا ہمارے تک جو آپ لوگوں کے کمپلینٹس ہیں. کیونکہ سائبر کرائم ایک ایسی چیز ہے جو ہم ایک ٹائم پہ ہم سے خود ہو بھی رہی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ہم اس کے وکٹم بھی ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بہت سے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جس میں بندہ ایک ہی وقت میں وکٹم بھی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایکیوز بھی بن رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک کاؤنٹر وائز چل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے سائبر کرائم سے کہ ہمارے ساتھ نہ ہو، اور ہم نے اپنے آپ کو اس سینس میں بھی بچانا ہے کہ ہم کسی اور کے ساتھ یہ چیز نہ کریں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کمپلینٹ لانے کا جو میتھڈ ہے، اس کے اندر ہمارے پاس اکثر یہ کوشچنز آتے ہیں کہ کس طرح. سب سے پہلے تو ہمارا یہاں چنار باغ میں پولیس اسٹیشن ڈکلیئرڈ ہے. جی بی کے اندر ایک پولیس اسٹیشن ہے جو چنار باغ میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک سرکل ہے، اور پورے جی بی کے اندر ایک ہی سرکل ہے جو سائبر کرائمز کو دیکھتا ہے. اس میں ان پرسن ہمارے پاس کمپلینٹ لائی جا سکتی ہے. ہمارے پاس واک ان آ جاتے ہیں، ٹیلی فون کے اوپر ہے، ای میل کے اوپر ہے، ایف آئی اے کی ویب سائٹ کے اوپر ڈائریکٹ آپ کی کمپلینٹ لانچ ہوتی ہے، وہ وہاں سے ہمارے پاس مارک ہو کے آ جاتی ہے. تو یہ میتھڈز ہیں ایسے جو ہمارے پاس کمپلینٹس کو لے آتے ہیں. جب کمپلینٹس ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو اکثر صحافی بھائیوں نے بھی مجھ سے کئی دفعہ یہ وہ کیا ہے کہ ہم نے دیا ہے آپ کو کمپلینٹ، مہینے ہو گئے، کوئی بندہ آپ نے گرفتار ہی نہیں کیا، یا کوئی اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہمارا جو ایف آئی اے کا اپنا رول ہے، انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن رولز، اور پیکا رولز ہیں 2018 کے، اس کے اندر کلیئرلی ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح سے انکوائری کو یا کمپلینٹ کو لے کے چلنا ہے. تو ہم اس تناظر سے باہر جا کے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے، یہ میں باتیں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی پبلک آؤٹ ریچ بہت زیادہ ہے، اور آپ لوگ کسی سے ڈسکشن کریں یا اپنے فورمز پہ بات کریں تو یہ بات ضرور لوگوں کو آگاہی کے لیے یہ ضرور بتائیں کہ جب ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے تو ہمیں 15 دن کا ٹائم ملتا ہے کہ ہم اس کمپلینٹ کو ویریفائی کریں. اس ویریفیکیشن والے سٹیج میں ہم یہ ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا یہ کوئی جرم ہے یا نہیں ہے. اگر جرم ہے تو سائبر کرائم کا ڈومین ہے یا کوئی اور جرم ہے. ہمارے پاس اکثر کمپلینٹس لوگ بھیجتے ہیں کہ کیا کسی شادی میں بیٹھا تھا تو میرا فون وہاں سے گم گیا، تو کمپلینٹ آ جاتی ہے. اب فون گم گیا، آپ کی جیب سے سلپ ہو گیا، تو اس میں کوئی کرائم تو نہیں ہے. آپ سے گم گیا تو اس میں کیا کرائم ہے؟ ہمیں وہ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ یہ کرائم ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد یہ سائبر کرائم ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ چیزیں ہیں، اگر سائبر کرائم بھی ہے اور جرم بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر ہم اس کمپلیننٹ کو بلاتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے پاس اس کو لازمی آنا ہوتا ہے. ایک دفعہ کے بعد ہم اس کو اس میں سے کر سکتے ہیں ایکسکیوز، لیکن ایک دفعہ تو لازمی آنا ہے. یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی ریکوائرمنٹ ہے. سیکشن 160 کا ہم نوٹس کرتے ہیں تو 161 کے بیان کہتے ہیں اس کو، اس کے لیے آنا پڑتا ہے، لازمی آنا پڑتا ہے. اس کے بعد وہ بے شک ہمیں بتائیں کہ میں اپنا نام راز میں رکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، فیملی کو پتہ نہ لگے، کسی کو پتہ نہ، وہ ساری ارینجمنٹ ہم کر لیتے ہیں. ایون کورٹ کے اندر اسٹیٹمنٹ بھی ہم اس کی ان کیمرہ کرتے ہیں، اس کو پراپر پروٹیکشن ہم کرتے ہیں. لیکن ایک دفعہ آنا پڑتا ہے. لیکن اکثر ہم جب ان کو بلاتے ہیں 15 دن کے اندر اندر تو وہ آگے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیوں آئیں، آپ خود کریں. اس طرح کے کافی ہارش قسم کے ریمارکس آگے سے آتے ہیں. تو جب تک وہ آتے نہیں ہیں ہم اس ویریفیکیشن کو کلوز کر دیتے ہیں کہ بھائی بندہ آئے ہی نہیں، نان پرسوینس میں. 15 دن کے اندر اگر وہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو انکوائری میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کا اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں، اس کے بعد انکوائری رجسٹرڈ کرتے ہیں. اور انکوائری یعنی اس کی تفتیش جو ہوتی ہے پریمنری، اس کے لیے ہمیں ایف آئی اے کا جو ایکٹ ہے، جو لا ہے، وہ 90 ڈیز دیتا ہے کہ 90 دن میں آپ نے یہ انکوائری کنکلوڈ کرنی ہے. اور یہ جو 90 دن ہے یہ ایکسٹینڈیبل ہے فردر 90 دن کے لیے.
90 दिन کے اندر اگر ہماری انکوائری کنکلوڈ ہو جاتی ہے تو پھر ہم یا اس کو FIR کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں یا اس کو کلوجر کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں. تو یہ پورا پروسیجر ہی تقریباً 100-105 دن کا بنتا ہے. لوگوں کی امیدیں ہم سے یہ ہیں کہ وہ جب آفس میں آئیں تو ہم ان کے ساتھ نکلیں پولیس کی طرح اور جا کے اس بندے کو گھر سے اٹھا کے لائیں. اس کی FIA ایکٹ کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور اگر میں کروں گا کسی کے اس سیویئر سچویشن کے اندر تو میں ایک طرح سے خود لا کے اگینسٹ جا رہا ہوں گا. تو پھر وہ چیز کورٹ کے اندر جا کے سٹینڈ نہیں کرتی, وہاں سے کوش ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں. جو لوگ ہمارے پاس کمپلینٹس لے کے آتے ہیں یا زیادہ تر ہمارے پاس خواتین کے کیسز میں یہ زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کو پتہ نہ لگے, معاشرے میں پتہ نہ لگے, کورٹ میں بھی نہ جانا پڑے, اور ان کے جو کہتے ہوئے مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا ہے لیکن کافی ورس قسم کے معاملات ہیں, کیسز ہیں. ان چیزوں کا معاشرے میں ہونا یا یہ بھی ایک تشویش کبھی کبھی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان جیسے ایک ماحول کے اندر اس طرح کی چیزوں کا ہونا بھی جو ہے نا, میں خود چونکہ جی بی کا ہوں تو کم از کم میرے لیے تو یہ تشویش, باقی باہر کا بندہ ہے تو شاید اس کے لیے کوئی نارمل سی بات ہو. تو یہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اکثر ہمارے پاس جو اچھے ویل ایجوکیٹڈ اور ویل گروم لوگ بھی آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایشوز ہو کے آتے ہیں. اس کی ریزن میرے خیال میں ڈیجیٹل لٹریسی کا نہ ہونا ہے, کیونکہ ایک تو آپ کی عام جو تعلیم ہے وہ ہے, دوسری آپ کی ڈیجیٹل تعلیم ہے کہ آپ کو ڈیجیٹل ڈیوائسز اور آپ کو ان سب چیزوں کا استعمال اور ان کی جو سیکیورٹی ہے ان چیزوں کے بارے میں اتنا ادراک نہیں ہے ان چیزوں کا. تو وہ چیزیں بھی کچھ جو کیا کہتے ہیں موٹی موٹی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ڈیوائسز موبائل لیپ ٹاپس وغیرہ وہ ذرا محفوظ رہ سکیں. اس کے اندر جو سب سے یہاں پہ ہم نے ہمارے پاس جو معاملات آتے ہیں ان کے اندر ہم اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بھی ہمارا ایک فیلڈ ہے, اس کے اندر بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, اس کی کیا ریزن بنی. تو گلگت بلتستان میں جو موبائل فونز کے اندر سے ڈیٹا چوری ہونے کے جو معاملات ہمارے پاس آئے ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہمیں پتہ لگتی ہے کہ آپ لوگوں کے موبائل اپ ڈیٹ نہیں ہوتے. زیادہ تر جن کے بھی ہمارے پاس ڈیٹا چوری کے اس میں آئے ہیں اس میں آپ لوگوں کے ڈیوائسز اپ ڈیٹ نہیں ہیں, اور ڈیوائس کی اپ ڈیٹ آتی ہی تب ہے جب اس ڈیوائس کا جو سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, ادروائز وہ نہیں اتنا ایکسپینس کرتے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کا ڈیوائس نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے آپ کو نوٹیفیکیشن دیتا ہے اپ ڈیٹ اویلیبل, اسی ٹائم کر لیا کریں, بالکل اس کے اندر ڈیلے نہ لائے کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو موبائل ڈیوائس کی جو ولنریبلٹی ہے وہ محفوظ رہتی ہے, وہ اتنا نازک نہیں بنا رہتا کہ کوئی بندہ بھی اس کے اندر انٹروڈ کر سکے. اور اس انٹروژن کی ہمارے پاس بہت زیادہ مثالیں ہیں. اتنے ہمارے پاس سائبر کرائم کے اندر پاکستان کے اندر ہی رپورٹ ہو کے آتی ہیں کہ وہ اس حد تک ہو سکتا ہے کہ وہ کسی امریکہ یا باہر کے کسی اسٹیٹ میں بیٹھ کے آپ کے گھر کے اندر آپ کے موبائل کے اندر آپ کا کیمرہ آپریٹ کرے اور اپنے پاس اس کی ریکارڈنگ بنائے. مطلب وہ اتنے اس کے رسک بڑھ جاتے ہیں, اور یہ پاسبلٹی ہے ان ساری چیزوں میں. تو ڈیوائس کے اپ ڈیٹ نہ ہونا, ڈیوائس کے اندر جو سافٹ ویئر آپ یا اپلیکیشن جن کو آپ کہتے ہیں وہ آپ جو استعمال کر رہے ہیں ان کی اپ ڈیٹس نہیں ہیں. بینکنگ ایپس اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن جب اس کی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں, اور اس طرح آپ کا بینکنگ اکاؤنٹ کا بھی ہیک ہونے کا سب سے زیادہ ریزن یہی ہے. لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں. گلگت بلتستان میں یہ سب سے زیادہ رپورٹ ہونے والا یہ بینکنگ اس کا ہے, ATM ہیک ہو گئے. تو ATM ہیک نہیں ہوتا, اصل میں آپ کے موبائل کے اندر جو آپ نے بینکنگ ایپ ڈالی ہوئی ہے وہ ہیک ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو اپ ڈیٹ ہی نہیں کیا. سیکیورٹی پیچز آئے ہیں, آپ نے اس کو انسٹال نہیں کیا, چیزیں نہیں کی. فیس بک اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں, ریزن پھر وہی ہے, آپ نے فیس بک کو اپ ڈیٹ نہیں کیا, یا آپ کے ڈیوائس کا پاسورڈ صحیح نہیں ہے, یا آپ کا فیس بک کا پاسورڈ آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے, یا آپ کے والدہ کا نام ہے, والد کا نام ہے. اس طرح سے سمپل پاسورڈز ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ بھی کریک کر دیتا ہے. اکثر جو فیس بک آئی ڈی ہیک ہو گئی یا ڈیٹا چوری ہو گیا, فیس بک کے تھرو چوری ہو گیا, میسنجر کے چیٹس لیک ہو جاتے ہیں, واٹس ایپ کے چیٹس لیک ہو جاتے ہیں, ان کی ریزن یہی ہے کہ آپ نے پاسورڈ کو بڑا سمپلائز کیا ہوا ہے, آپ نے اس کو چینج ہی نہیں کیا. جب سے موبائل لیا دکاندار نے جو آپ کو پاسورڈ لگا کے دیا وہی ابھی تک چلا رہے ہیں. ایسے بہت سے معاملات ہمارے پاس آئے ہیں. آپ نے جو فیس بک کے جو آئی ڈی کے اوپر نمبرز دیے ہوئے ہیں وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہیں. میرے پاس یہ پچھلے ہفتے یہ خاتون کا مسئلہ آیا تھا,
میں نے ان کو کہا کہ آپ نے جو یہ آئی ڈی بناتے ہوئے موبائل نمبر جو یوز کیا ہے وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو ریکور کر سکیں. انہوں نے نمبر تو مجھے بتا دیا. تو اب جب میں نے فیس بک کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا اس نمبر کے اوپر ہم نے میسج کیا ہے, اس لنک کو کھولیں. تو میں نے ان کو کہا وہ نمبر کدھر ہے؟ تو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کا نام لیا جو گاؤں میں, ٹھیک ہے. اب ان گاؤں والے بندے کو کانٹیکٹ کرنے تک وہ لنک ایکسپائر ہو گیا, پھر دوبارہ سینڈ کیا. تو مطلب یہ کہ جو چیز انفارمیشن کو آپ نے سوشل میڈیا پہ جو دینا ہوتا ہے وہ بڑی کنکریٹ ایکوریٹ ہونی چاہیے, ادروائز آپ کا اگر کوئی چیز چلا گیا تو وہ واپس بھی نہیں آ سکتا. اکثر ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے نام کی آئی ڈیز ہی نہیں بنائی ہوئی. اور تو سوشل میڈیا کا جو ابھی گلوبلی ایک جو ڈبیٹ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی کہ سوشل میڈیا یوزرز کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ انونیمس نہ رہیں, گمنام نہ رہیں, جس کو ہم ہمارے پاکستان کے اندر فیک آئی ڈیز کہتے ہیں. وہاں پہ اس کو بھی ایک بڑا جرم بنانے کے چکر میں ہے. ایسا بھی ہے جو جی بی کے اندر ہوا ہے, اور وہ لوگو جو ہے وہ شروع سے ایک بندہ یوز کر رہا ہے 7-8 سالوں سے. کچھ عرصہ پہلے دوسرے بندے نے اسی لوگوں کو کاپی کیا ہے اور اس نے جا کے رجسٹرڈ کر دیا. جو 7 سال سے یوز کر رہا تھا اس نے رجسٹرڈ ہی نہیں کیا. تو ابھی لیگل رائٹ ابھی اس والے بندے کا ہے جو 2 سال سے اس کو یوز کر رہا ہے. تو ان چیزوں کو رجسٹرڈ کریں. اپنے جو میڈیا کے جو پیجز ہیں, جو چیزیں ہیں, ان کو انونیمس نہ رکھیں. اگر آپ صحافتی اقدار کو واقعی مانتے ہیں اور واقعی اس کے مطابق چلتے ہیں تو ان کو اپنی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ نہ چھپائیں. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی پوسٹ کسی بندے کے اس پہ ڈالنے سے پہلے اس کا کنسنٹ لیں. اگر کوئی خبر, کوئی نیوز, کوئی ایسی چیز آپ لوگوں نے پوسٹ کر دی ہے جس کی شدید انداز میں تردید ہو رہی ہے, تو اگر وہ کوئی بہت کنٹروورشل ہے یا کوئی غیر اخلاقی مواد اس کے اندر ہے تو اس کو ڈیلیٹ کریں. ادروائز بہتر جو ایتھک سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی اگلی پوسٹ کر دیں کہ یہ خبر اس کی وہ کر دیں, تردید کر دیں. اس پوسٹ کو بھی رکھیں, نہیں وہ کر کے اس کو تردید کر دیں. سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو چیزیں جہاں پہ ہمارے جی بی کے اندر جو لوگ جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ہمارے انفارچونیٹلی میڈیا کے حضرات سے بھی ہو رہی ہے. وہ یہ کہ آپ نے ایک پوسٹ ڈالی ہے تو ابھی وہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس پوسٹ کو مانیٹر کریں. کوئی کمنٹس اس پہ کر رہے ہیں, کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے, یہ آپ کو لازمی دیکھنا ہے. اس کے اوپر کوئی غیر اخلاقی بہت ہی ایسی چیزیں چل رہی ہیں نیچے پوری ڈیبیٹ اور آپ چپ چاپ دیکھ رہے ہیں, ایسا نہ کریں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کمنٹس جو ہے, کمنٹ کو زیادہ تر جو ہمارے سجیشنز یہ ہوتی ہے کہ کمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اچھا بولنا ہے. کمنٹ کا مطلب یہ کہ اگلے نے جو دل چاہے بولنا ہے, وہ آپ کے حق میں بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. حق میں جو 20 آپ کے بارے میں کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے. جو ایک بندہ کوئی غلط کمنٹ کر دیتا ہے تو وہ ہمارے پاس کمپلینٹ لے کے آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں یہ اس نے اس میں آپ نے کمپلینٹ اس کے اندر کمنٹ جو ہے آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے تو قانوناً وہ بندہ جرمدار نہیں ہے جس نے کمنٹ کیا ہے, کیونکہ آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے. کمنٹس کو آف کرنے کا آپشن موجود ہے فیس بک کے اوپر, آپ نے نہیں کیا ہوا, آپ نے اس کو آن کیا ہوا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کمنٹ نہ ہو آپ آف رکھیں. ریسنٹلی ہماری انفارمیشن منسٹر انہوں نے اپنے جتنے بھی پوسٹ ہیں ان کے اوپر آف کیے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہ رہی. تو یہ آپشن موجود ہے اور اس میں کوئی شرمندگی یا کوئی اس کی بات نہیں کہ آپ کمنٹس کو آف رکھ رہے ہیں. دوسرا اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے, اس کا سوشل امپیکٹ کیا آ رہا ہے, کہ کیا معاشرے کے اندر اس کو لوگ کس طرف لے کے جا رہے ہیں, اس کو روکنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ کسی اور اینگل میں نکل گئی ہے جو معاشرے کے لیے خرابی ہے, کیوس پیدا کر رہے ہیں, آپ کو چاہیے کہ اس کو بالکل ٹرن ڈاؤن کریں, اس کو ہٹا دیں. کیونکہ آپ نے جس مقصد کے لیے اس پوسٹ کو لگایا تھا وہ مقصد تو پورا نہیں ہوگا, لوگ تو کہیں اور لے کے چلے گئے ہیں. تو کافی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی, ہم نے ان صحافی حضرات سے ریکویسٹ کی یہی چیز ڈسکس کی تو انہوں نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا, اس چیز کو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا, ہٹا دیا. کیونکہ اوور آل معاشرے کی بھلائی کے لیے, بہتری کے لیے, اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں کیوں ہٹاؤں, میں کیوں کروں. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو خیال رکھیں تو معاشرے کے اندر بہتری آ سکتی ہے. آپ لوگوں کا پروفیشن جو اتنا مقدس پیشہ ہے اس کو بھی اس کی بھی سکسیس اسی میں ہے کہ آپ سچ کو آگے پہنچائیں, جو اوتھینٹک نیوز ہے اسی کو کریں, کیوس نہ پیدا کریں, سینسٹائزیشن نہ کریں زیادہ اس چیز کو, سینسٹیو معاملات کو دبائیں. جو گور چیزیں ہیں, جو گروسم چیزیں ہیں ان کو پوسٹ کرنا ویسے بھی اخلاقی طور پہ اچھا بھی نہیں ہے. کوئی ڈیتھ باڈیز ہیں, کسی کی کوئی انسیڈنٹ ویڈیوز ہیں, کوئی بلڈ ہے, کوئی چیزیں ہیں, ان چیزوں کو کہیں پہ آپ لوگ دیکھیں
تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو رپورٹ کریں بجائے اس کے کہ شیئر کریں. آپ لوگ اکثر یہ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے کتنا غلط کیا. وہ تو شیئر ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کی تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، وہ تو آپ جتنا شیئر کریں گے اس کی تو وہ بڑھتی ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اوپر کیا لکھا ہے، تو اس کو رپورٹ کریں. وہ جو اس پوسٹ کے ساتھ 3 نقطے بنے ہوئے وہاں پہ آپ کلک کریں، اس کو رپورٹ کریں. یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے ہر بندے کی. جو بھی آپ چیز غلط دیکھتے ہیں آپ ان 3 ڈاٹس پہ کلک کریں اور رپورٹ کریں. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سینسٹیو ہے، ٹھیک ہے، بلڈ ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ آپ کیوں رپورٹ کریں. تو جب کوئی پرٹیکولر 40-50 رپورٹس جب جاتی ہیں فیس بک کو، وہ خود بخود اس کو ہٹا دیتی. تو ایک میکینزم بنا ہوا ہے. تو یہ رپورٹ کے میتھڈ کو یوز کریں. جو ہیٹ وغیرہ ہے پھیلا رہے ہیں معاشرے میں، ان پوسٹ کو آپ بجائے شیئر کر کے تنقید کرنے کے ان کو رپورٹ کریں. اس کا امپیکٹ زیادہ آتا ہے. ہمارے پاس بھی جو چیزیں آتی ہیں تو ہمارا ایک فورم کمپلیٹ بنا ہوا ہے پورے پاکستان میں. ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ہم ان کے تھرو ان کو رپورٹ کراتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو، تاکہ وہ فیس بک خود بخود اس کو بند کریں. دوسری، صحافی حضرات سے اکثر مجھے پوچھا ہے کہ یہ جو سینسٹیو مٹیریل ہوتے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے ہمارے پاس درخواست دیتے ہیں. تو میری آپ سب سے بھی یہ وہ ہے کہ اپنے کمیونٹی کے اندر اپنے ہر جگہ پہ یہ چیز لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے اوپر سے کسی چیز کو ہٹانے کا کام FIA سائبر کرائم کا نہیں ہے. یہ سیکشن 37 اور 40 کے تحت PTA کا کام ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا غیر اخلاقی مواد، کوئی بھی ایسا کنٹروورشل ہیٹ سپیچ، ٹیررزم سے ریلیٹڈ جو بھی ہے وہ ہٹانے کا، بلاک کرنے کا مینڈیٹ PTA کا ہے. اس کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی ایکسیس نہیں ہے. تو باقی کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آج کے دن میں، تو موقع ملا تو میں نے سوچا آپ سے چیزیں کر دوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اگر اس حوالے سے کوئی کوشچن ہو، اور کوشچن لینے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پیکا کا قانون تھا یہ میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا. تو اس حوالے سے بھی بتائیں، اور اس کے بعد کوئی سوال کرنا چاہیں. یہ میرے ذہن میں تھا میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں، لیکن اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا. پیکا 2016 جو ہے وہ ایک ایکٹ ہے جو 2016 سے یہ چل رہا ہے. 2022 میں اس کے اندر ایک امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے، اور امینڈمنٹ بھی اس کے جو اسپیسیفک سیکشن 20 ہے جس کا میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا ڈیفیمیشن والا، اس سیکشن 20 کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہو گیا، باقی کسی سیکشن میں نہیں. یہ جو ترمیم تھی یہ اسپیسیفکلی سیکشن 20 کے اندر تھا، جس کے اندر ڈیفیمیشن اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں جو بھی ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ترمیم تھی. اور وہ ترمیم یہ تھی کہ وہ قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا تھا. پہلے یہ نہیں ہے، پہلے یہ نان کاگنیزیبل ہے. اریسٹ وغیرہ نہیں کر سکتے، FIR نہیں کر سکتے، نوٹس کرتے ہیں اور انکوائری کرتے ہیں. جب تک وہ کنکلوڈ نہیں ہوتا کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر ترمیم لائی گئی جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بندہ جو پاکستان میں موجود ہے اس ٹائم پہ، وہ کوئی ایسی پوسٹ سوشل میڈیا پہ کرتا ہے جو جوڈیشری کے خلاف ہو، جو اسٹیٹ آرگنز کے خلاف ہو، آرمی کے خلاف ہو، گورنمنٹ کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو تو وہ قابل دست اندازی ہوگا اور اس کے اوپر FIR ہوگی اور اس کی سزا بھی بڑھا دی تھی. تو ایک طرح سے سیکشن 20 جو پہلے ہی کنٹروورشل تھی اس کو مزید سخت کر دیا تھا. تو سول سوسائٹی، جرنلسٹ فورمز یہ لوگ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس صدارتی آرڈیننس کو سٹرک ڈاؤن کر دیا. یعنی کہ سیکشن 20 کے اندر جو ترامیم آئی تھی اس کو سٹرک ڈاؤن کیا، جو پہلے سے ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے. تو یہ ایک مسکنسیپشن تھی کہ پیکا سٹرک ڈاؤن ہوا ہے. اس کے اندر اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے پیکا آرڈیننس 2022 سٹرک ڈاؤن ہوا ہے، اور اس آرڈیننس کے اندر صرف ایک سیکشن 20 اسی کو ایڈریس کیا گیا تھا اور اسی کو ختم کیا گیا. اور یہ ہمارے FIA سائبر کرائم کے اندر سے بھی یہ انپٹ تھی کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے کچھ ساتھی یہ سوالات جی پلیز کریں. نظیم صاحب دیکھیں، ایک ریکوری کے لیے فیس بک کا اپنا طریقہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک ای میل آپ کی دیتے ہیں بیک اپ کے لیے، ٹھیک ہے، ایک موبائل نمبر دیتے ہیں بیک اپ کے لیے. جب آپ کا ہوتا ہے تو آپ کو فوراً فارگیٹ پاسورڈ میں جا کے اس پہ اپنا لنک دوبارہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ آپ کے نمبر پہ لنک بھیجے گا یا آپ کے ای میل پہ بھیجے گا، اور فوراً وہاں سے اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں. یا پھر آپ اپنے کسی کلوز جو فرینڈ ہیں اس کی ID سے رپورٹ کرتے ہیں، وہاں رپورٹ کا میتھڈ موجود ہے.
वो आप रिपोर्ट करते हैं, अपनी आपको आपसे आपका शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, ड्राइवर लाइसेंस मांगते हैं, रिसेंट पिक्चर्स मांगते हैं, आखिरी पोस्ट का पूछते हैं कि आपने आखिरी पोस्ट क्या की थी, आखिरी कमेंट किस आईडी पे किया था ये भी पूछते हैं, आखिरी लाइक किस वीडियो को किया था ये तक पूछते हैं। रिकवरी का उनका मेथड है वो ईमेल पे ही चलती है, तो आपका वही मेथड है जो फेसबुक ने अपने उसमें लिखी हुई। किस चीज़ के अंदर नाम चेंज नहीं होता? वो 30 डेज तक नहीं चेंज होता, उसका भी टाइम है, उसका टाइम है, उस टाइम के बाद वो फुली वो खुद पीछे से एनालाइज कर रहे होते हैं, वो एक ड्यूरेशन तक नहीं होता, फिर हो जाता है। उसमें मैं आपको एक उसमें ये करें, जब आपका वो हो गया ना एक्टिव, आपको चाहिए कि आप उसको सस्पेंड करें। आपने रिकवर कर लिया ना, आप उसी टाइम उसको सस्पेंड करें, नई आईडी बनाएं, ठीक है, सारी चीज़ें, और उसके अंदर वो, क्योंकि फिर भी चांसेस होते हैं कि वो रीटेक करे उसको, वो क्लेम करे वहाँ से कि ये तो मेरी आईडी थी, वो लिटिगेशन में जा सकते हैं। तो उसमें फिर फेसबुक खुद डिसाइड करते हैं, नहीं जी आप दोनों का क्लेम नहीं है, स्ट्रक डाउन करता हूँ। तो उससे पहले आप खुद उसको नए उसमें चला लें। सर दो मुख्तसर से सवालात हैं। एक ये कि जो साइबर क्राइम की सज़ाएँ हैं इस हवाले से ये किस हद तक हैं, यानी कितने सालों तक इसकी सज़ाएँ हैं, और दूसरा ये कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम में आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? साइबर क्राइम में जो ऑफेंसेस हैं, जिसको जुर्म कहते हैं, वो सेक्शन 3 से लेके 24 तक हैं, यानी कि 21 सेक्शन ऐसे हैं जो हमारे पास डेली जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें साइबर टेररिज्म जो है सेक्शन 10, 21 है डिग्निटी के बारे में, 17 है जो सिम्स के बारे में है, ठीक है, 22 है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में। ये 4 जराइम ऐसे हैं जिसके अंदर हम फौरी FIR कर सकते हैं। बाकियों के अंदर वो नॉन कॉग्निजेबल है, उसके अंदर इंक्वायरी के बाद हम इस्तिगासा पेश करते हैं। तो इसकी सज़ाएँ 2 साल से लेके 14 साल तक हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर 14 साल सज़ा हुई है, और इसके अंदर 2 लाख से 20,000 से लेके 50 लाख तक जुर्माने की सज़ाएँ भी हैं। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा जो हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड के आते हैं, जो लोगों से मुख्तलिफ स्कैम के ज़रिए पैसे लूटते हैं फेसबुक के ऊपर, और दूसरे नंबर पे ख़वातीन के हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के मसाइल हैं। देखिए हमारे पास नहीं वो उसका हमारे गिलगित बल्तिस्तान के माशरे के हिसाब से कंटेनमेंट करते हैं, हम कंटेनमेंट करते हैं। मेरी मतलब ये है कि उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, उसको एक तरह से कहें कि फ्यूचर के लिए ना उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं कि वो बंदा ना करे। उसको प्रोसिक्यूशन में ले जाएं तो खातून को तो आना पड़ेगा, जिनको पता नहीं है उनको भी पता लग जाएगा, घरों में पता लग जाएगा, ठीक है। तो उसको हम रुकने के लिए बंदे को हम ट्रेस भी करते हैं, ले भी आते हैं, उससे सारा डिजिटल मटेरियल रिकवर भी करते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स को बुला के उनसे श्योरिटी लेते हैं, उनसे बॉन्ड लेते हैं कि ये चीज़ आइंदा 20 साल बाद भी कहीं निकली तो आप जिम्मेदार हैं, ठीक है। उसको फ्यूचर के लिए हम बाउंड कर देते हैं। जो ख़वातून की खुद ही ख्वाहिश होती है कि मैं इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं है, ठीक है, तो वो हम उससे आगे क्या करेंगे, उसको लेकर कोर्ट में हम खुद तो नहीं बन सकते कंप्लेनेंट। फहीम साहब, अच्छा सर, गिलगित बल्तिस्तान में हम देखते हैं तो ये हमारा जो निज़ाम है, सारा सिस्टम है, इसमें कई चीज़ें ऐसी जिनकी डेफिनीशन वाज़ेह नहीं होती और उससे इल्हाम पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जिस तरीके से कहा कि मजहबी चीज़ों के हवाले से, अब जिस तरीके से सोशल मीडिया में अक्सर होता है कि किसी मौलवी पे तनकीद करो तो आप पे लगेगा, या जज पे तनकीद करो तो आपके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, या कोर्ट पे करो, वो कौन से हुदूद का जो तयन होता है इसको किस तरीके से लेकर जाएगा। लास्ट टाइम गिलगित में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे कोविड के दौरान जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो हमें ये भी मुश्किल हो रहा था कि हम ये मेंशन करें कि ज़ायरीन में कोरोना है, तबलीगियों में कोरोना है, या किसी भी इस किस्म की जो स्पेसिफाइड चीज़ है आलम की, उसके बावजूद हमें ये मेंशन करने में बहुत मुश्किल आ रही थी और उसका एक रिएक्शन आ रहा था। और साथ में हम दूसरा एक और चीज़ खुसूस प्रेस और फ्रीडम के हवाले से आजकल मोस्टली इदारों में भी, सियासी जमातों में भी अपने सोशल मीडिया के लिंक्स बंद करते हैं। तो अगर कोई साथी मामूली सी भी खबर देता है जो उसकी पार्टी के अगेंस्ट या उनके
خلاف ایک پوری کمپین شروع ہو جاتی ہے. اس قسم کی چیزوں پر قدم کرنے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں جو آپ نے پہلے پوچھا ہے نا یہ جو لائن ڈرا کرنے والی یہ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم کسی اس کے اندر ہمارے پاس جو لاسٹ ایئر نل تر کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے اندر ہم نے یہ کیٹیگرائزیشن کی تھی. اب اس میں یہ چیز تھی کہ ایک جو ڈائریکشن جا رہی تھی وہ یہ جا رہی تھی کہ یہ پولیٹیکل پرسنالٹی ہے یا ریلیجیس پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو ڈفرینٹ سیکشن آف لا انووک ہوتا ہے. دوسری طرف ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو کوئی ہسٹوریکل ہے جس کے بارے میں کوئی اور قانون موجود آلریڈی موجود ہے, بلاسفیمی کا لا موجود ہے, وہ ان ہستیوں کی کوئی چیز تھی. کچھ فیکٹر یہ کر رہے تھے جو آج کل کے معاشرے میں موجود جو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں تھی. تو ہم یہ کیٹیگرائزیشن لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ مواد کو وہ چیزوں کو دیکھیں اور یہی ڈیسائیڈ کریں کہ اس بندے کے اوپر کون سا لا لگانا ہے کون سا نہیں لگانا. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے لا انفورسمنٹ کی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کوئی بیجا کوئی لا لگا کے لے کے جائیں تو عدالت کے اندر بھی ہماری بےزتی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر یہ کیوں لگایا, تو لگتا نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پہ گلگت بلتستان میں یہ چیز واقعی موجود ہے کہ ہم اس لائن کو نہیں سوچتے کہ یہ کوئی پولیٹیکل فگر ہے, کوئی ریلیجیس کرنٹ گوئنگ فگر ہے جس کا کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے, اور ہم کسی صحابہ کو یا کسی امام کو یا کسی اس کے بارے میں بول رہے ہیں. اس کے بارے میں کوئی ڈفرینس نہیں رکھتے, لیکن امید یہ کرتے ہیں کہ جب لا انفورسمنٹ والے اس کو پکڑیں تو دونوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کریں. تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ نے ایک بندے کو بات کی ہے جو ایک اسپیشل کسی گاؤں کے اندر کوئی ریلیجیس وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے, اور آپ نے کسی ایسے بندے کے بارے میں کامنٹ کیا ہے جس کی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں, جو پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے ہوئے ہیں یا ان کی اس کو آگے چلایا ہوا ہے, امامت کا حصہ ہے یا کوئی خلافت کا حصہ ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ جو خلافت یا امامت کے بارے میں جو کمنٹس کیا ہے اس کے لیے جو سزا ہو وہ اسی کے لیے ہو جو ایک گاؤں کے اندر ایک مسجد کے اندر نماز پڑھاتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو لوگوں کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا اس کو تو نہیں پکڑا, میں نے یہ کیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا. تو وہ قانون کے اندر یہ چیزیں ڈفرینٹ موجود ہیں. ایک کی سزا 6 مہینہ ہے, ایک کی سزائے موت ہے, تو سزائے موت والے کو پہلے پکڑیں گے نا, وہ 6 مہینے والے کو پکڑنے سے. تو یہ چیزیں اس طرح سے قانون کے اندر خود ہی ڈیفائن ہیں, ٹھیک ہے. تو دوسرا کیا آپ نے کوشچن کیا تھا؟ جو صحافیوں کے خلاف ہاں صحافیوں کے, دیکھیں صحافیوں کے خلاف ہمارے پاس تقریباً دن میں ایوریج 5 کمپلینٹس تو آتی ہوں گی, اور باقی آپ سب یہاں بیٹھے ہیں, میں دن میں کتنے آپ لوگوں کو نوٹس کرتا ہوں. تو وہ ہمارے پاس کمپلینٹس تو آتی ہیں جو پرسنل ریلیٹڈ جو کسی بندے کی ذات سے ریلیٹڈ ہے اس کے بارے میں ہم واقعی جاتے ہیں. کچھ آپ لوگوں کے نالج میں بھی ہیں, ہم گئے ہیں. کوئی معاملات ایسے تھے جو کسی کی خاص اسپیسیفک ذات سے تھے یا کسی کی پرائیویسی کے بارے میں تھی, چیزیں تھیں, ٹھیک ہے, وہ چیز ہے. لیکن دوسری صحافی حضرات کو یہ ہے کہ آپ نے فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف پرائیویسی کے اندر جو ڈفرینس رکھنا ہے وہ بھی تو آپ کا فرض ہے. آپ کے آرٹیکل 19 کہتا ہے فریڈم آف اسپیچ, تو آرٹیکل 14 فریڈم آف اس کو پروٹیکشن آف پرائیویسی کی بات کرتا ہے. تو کسی بندے کی پرائیویسی جو ہے وہ بھی اس کا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو اس کے بارے میں کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم آپ کو ضرور بلاتے ہیں. نہیں تو پولیٹیکلی یا گورنمنٹ کی طرف سے یا وہ دوسرے لوگوں کی طرف سے بے تحاشا کمپلینٹس آتی ہیں, اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں, اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہے فریڈم آف اسپیچ ہے وہاں پہ ہم آپ کو نہیں بلاتے. یہ انفارمیٹیو سیشن ہے, ظاہر ہے سوالات بہت زیادہ ہیں, ہم 3-4 سوال اور لیتے ہیں. یہ جمیل احمد نگری صاحب ڈان نیوز کے. میرا سوال یہ کہ پہلی بات ہے کہ جو میرا آئی پی کمنٹ بھی کروں آپ کی اسپیچ کو سن کے آج تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ایسی ایسی ہمیں انفارمیشن مل گئی کہ جو ہم نے کبھی سنا نہیں. جیسا آپ بتا رہے تھے کہ جو عدلیہ اور فوج اور اس کے علاوہ ریاست کے خلاف وہ سمجھ آتے ہیں کہ گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں, کون سے کس سے اس زمرے میں آتا ہے. دیکھیے سر پہلی بات ہے کہ جرنلسٹ میں کبھی کا جو لا ہے اس کو بلیک لا کو کبھی تسلیم آج تک نہیں کی. دوسرے جس آرڈیننس کے ذریعے جس آرڈر کے ذریعے سے سوشل میڈیا پہ جو اس کی یوسیج کے خلاف ان کو سائلنس کرنے کے لیے جو حکمت عملی بنائی تھی وہ تو خیر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو بالکل انکانسٹیٹیوشنل بنا. بے شک. دوسری بات یہ کہ جرنلسٹوں کے پاس بہت سارے رائٹس بھی ہیں, اور دوسرے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ جرنلسٹ باڈیز نے طے کرنا ہے. وہ کسی گورنمنٹ ہم نے لکھ کے نہیں دینا ہے, وہ جرنلسٹ باڈیز نے ود ان کانسٹیٹیوشن
انڈر کانسٹیٹیوشن بہت سارے ہمیں رائٹ ٹو گیٹ انفارمیشن جو آرٹیکل Right to بہت ساری چیزیں. تو سر یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کی یوزیج سے کون سا یعنی وائلیٹ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن یا اس کے وائلیشن کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے, کچھ تھوڑا سا. اس پہ سمپل سے میں نے ابھی جو بات کی ہے نا, آپ کی پریس کی فریڈم جو ہے یا فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ رائٹ ہے ہر پاکستانی کا, ہر بندے کا, دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا رائٹ ہے. لیکن وہاں پہ جہاں پہ رائٹ پروٹیکشن آف پرائیویسی جو ہے نا, یہ بھی ہر بندے کا رائٹ ہے. تو میں آپ سے یہ اس ڈبیٹ میں یہ ڈسکشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی بندے کی پرائیویسی کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں کوئی پوسٹ کرتے ہیں یا کوئی چیز پبلش کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جو سائبر کرائم ہے وہ آپ لوگوں کے بارے میں کوئی کارروائی کرتا ہے یا کوئی آپ سے پوچھتا ہے. ابھی بھی میں آپ سے اس سے پہلے کوشچن کے آنسر میں بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس بے تحاشا آتے ہیں, گورنمنٹ کے آتے ہیں, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے آتے ہیں, ان پہ ہم نہیں جاتے. ریسنٹلی ہمارے پاس ایک FIR ہوئی تھی بڑی, وہ بھی گورنمنٹ آفیشیل کا تھا, ہم نے اس کے اوپر کارروائی کی, FIR کی, اریسٹ کیا, سب کچھ کیا, لیکن وہ اس کی پرسنل ذات سے ریلیٹڈ کوئی میٹر تھا, ٹھیک ہے, اس کی ایکسٹریم پرائیویسی سے ریلیٹڈ کوئی میٹر تھا, تو ہم نے اس کے اوپر کارروائی کی. اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کے کہنے پہ ہم نے کیا, کیونکہ اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ میٹر اس کے گھر کا تھا, اس کی ذات کا تھا, تو ہم نے اس کے اوپر کارروائی کی ہے. تو صحافی حضرات سے میں یہ ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کی پرائیویسی ہے اس کے بارے میں جب کوئی ہم پوسٹ کریں یا کوئی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ میں فریڈم آف اسپیچ کا اچھا یوزیج کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. یہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. ہماری تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر اعتدال رکھنے کے لیے, ڈیٹرنس رکھنے کے لیے, اور لوگوں کے حقوق, ہر بندے کا جو حقوق ہے وہ تو یکساں ہیں, تو اس میں پرائیویسی کا کم از کم آپ لوگ خیال رکھا کریں. کسی کی پکچر, کسی کی چیزیں, کسی کی ویڈیوز, اس کے بارے میں ڈیبیٹ کرنا, اس کے بغیر بھی اور کتنے مسائل ہمارے معاشرے میں ہیں ان کو تقویت دیں, ان کے بارے میں بات کریں, پرائیویسی کے بارے میں تھوڑا سا وہ کریں. باقی اور کوئی اس کے اندر چیز نہیں ہے. منظر شگری صاحب, کیونکہ آج وہ کافی جلدی سب میں بھی آپ کی طرف سے کافی انفارمیشن ملی ہے, کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کنفیوز ہے. لیکن یہ جو اس وقت وہ سوشل میڈیا پاکستان میں جو چل رہا وہ زیادہ تر جو ہے وہ فیک آئی ڈیز کا بن سکتا ہے. جیسے ایک بندے نے پاکستانی بن کے انڈیا میں بیٹھ کے اس نے آئی ڈی بنائی ہے, اور آئی ڈی جو ہے آپریٹ انڈیا سے ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کا جو سائبر کرائم ہے ان کا ایکسیس جو ہے فیس بک اور ان تک کچھ لیول پہ نہیں ہے جیسے انڈیا میں ہے, آفیسز ہے. یہ کب ہوگا اور یہ سارا جو شگری صاحب یہ جو کوشچن ہے نا, یہ ہم خود اپنے مینجمنٹ سے یا ہائر اتھارٹیز سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک میرا لیول ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. پاکستان انفارچونیٹلی ایسے ممالک میں شامل ہے جس کی بات کو انٹرنیشنلی اتنی وقت نہیں دیتی ہے سر. تو فیس بک کا پاکستان میں آفس نہ ہونا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. باقی ایکسیس تو ہمیں ہے, ہمیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ایکسیس ہے. جو ایکسٹریم قسم کے واقعات ہیں, خواتین کے پکچرز کے, ان معاملات میں ہم نے ان سے رابطہ کیا, انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر ہمیں بندے کا بتایا, ہم نے ان کو اٹھایا. تو باقی جو عام جو معاملات ہیں جس پر فریڈم آف اسپیچ میں وہ لوگ ہمیں ڈیٹا نہیں دیتے, اور وہ دینا بھی نہیں چاہیے. ایک طرح سے وہ رائٹ ہے لوگوں کا, ٹھیک ہے. وہ میرے خیال میں پاکستان جیسے ملک میں اس طرح کی ڈائریکٹ ایکسیس نہ ہونا ہی بہتر ہے, ورنہ اس کا مس یوز ہو سکتا ہے اور یہ فردر ہماری آزادی رائے کو جو ہے نا فردر وہ کر سکتی. تو اس کو جیسا ابھی ہے اسی میں ہی یہ بہتر سروائیو کر سکتا ہے. میرا اپنا یہ ذاتی تجزیہ ہے. سوالات چونکہ بہت زیادہ ہیں ہمارے ساتھیوں کے, لاسٹ 3 سوال ہم لیتے ہیں وجاہت صاحب سے, جنرل سیکرٹری پریس کلب کے لیے. سر سوال یہ ہے کہ کیونکہ کرکٹ پاکستان کے لوگ بڑے سارے قسم کے لوگ ہیں, آن لائن یہ ٹکٹنگ کے حوالے سے بڑے ریسنٹلی 64 کروڑ کا ایک بڑا فراڈ پورے کرکٹ پاکستان سے سامنے آیا. اس حوالے سے کیا کوئی مقدمہ درج ہوا یا جو جن کے ساتھ ہماری طور پہ ناانصافی ہوگی, کیا ان کو انصاف مل سکا؟ دیکھیے آن لائن فراڈ جو ہے نا, اب آپ اس میں پہلا جو سائبر کرائم کے پاس جب کوئی فائنینشیل اسکیم آتا ہے تو ہم جو سب سے پہلے کوئی چیز دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ چیز لیگل ہے پاکستان میں یا نہیں ہے. اب بٹ کوائن ہے یا ڈیجیٹل کرنسی جو ہے اس کی بارگیننگ کرتے ہیں لوگ, جو اٹ سیلف پاکستان میں بین ہے, انلیگل ہے. تو
تو آپ ایک بندے نے ڈیجیٹل کرنسی لی ہے, بٹ کوائن لیا ہے یا کرپٹو کرنسی لی ہے آن لائن, اور اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا, تو یعنی وہ خود ایک انلیگل ایکٹیویٹی کر رہا تھا اور اس کے دوران اس کو فراڈ ہو گیا. یعنی ایک بندہ کوئی اسلحہ لے کے کسی کو خدا نخواستہ قتل کرنے جا رہا تھا, راستے میں کسی نے اس سے پستول لوٹ لیا, تو کیا وہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں, کرپٹو کرنسی کے بارے میں جب تک لا کلیئر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ پراپر لیگل اس کے اوپر تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ہاں ہمارے پاس جو انکوائریز رجسٹرڈ ہیں وہ اس طرح کی ہیں, بے تحاشا ہیں. آپ پتہ نہیں اسپیسیفک کس اس کا بول رہے ہیں, یو شاپ ہے یا پتہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز آئی تھی شاید, اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. وہ واقعی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے. جو اماؤنٹ آپ بتا رہے ہیں وہ تو اتنی اماؤنٹ نہیں ہے, لیکن کمپلینٹ آئی ہوئی ہیں, اور ایسے کئی معاملات ہم نے سیٹل کیے ہیں, لوگوں کو ریکوریز بھی دی ہیں, اور پچھلے سال ہم نے تقریباً 65 سے 70 لاکھ کی ریکوری کرا کے لوگوں کو دی ہے, کیونکہ ادروائز تو اور کوئی آپشن نہیں ہے. بٹ کوائن کرپٹو کرنسی ہے, وہ ڈیجیٹلی انونیمس ہوتی ہے, اس کو تو واپس تو نہیں لا سکتے, لیکن پھر بھی جتنی پاسبلٹی ہوتی ہے ہم ان کو کرتے ہیں. لیکن یہ پھر نان کاگنیزیبل آفینس ہے اس کے اندر, کیونکہ بٹ کوائن کے بارے میں کوئی لا موجود نہیں ہے, تو ایف آئی آر تو پھر ہم نہیں کر سکتے. سر میرا 2 مختصر سے سوال ہے. پہلا تو یہ کہ مجموعی طور پر ابھی تک کتنے کیسز ایف آئی آر میں رجسٹر ہوئے ہیں اور کتنے کیسز میں ملزمان کو سزا ہوئی ہے؟ ہمارے پاس یہ سائبر کرائم سرکل 2018 میں بنا ہے. 2018 میں تو اتنی ایکٹیویٹی نہیں تھی. 19 کے اندر آئی تھنک کوئی 16 کمپلینٹس آئی تھی اور 3 انکوائریاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. 2020 میں 386 کمپلینٹس آئی ہیں اور 60 انکوائریاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں, 1 کیس رجسٹرڈ ہوا ہے. 2021 میں 846 کمپلینٹس آئی ہیں, 234 یا 35 انکوائریاں رجسٹرڈ کی ہیں, اور 11 ایف آئی آر ہم نے 2021 میں کی ہیں. 2020 میں ہم نے ابھی تک کوئی 9 ایف آئی آر 22 میں 9 ایف آئی آریں کی ہیں, اور کوئی 350 کے قریب کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہیں. تو ہم اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح ڈسکشن ہوتی ہے اور فورم پہ بھی جاتے ہیں, تو آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یہ شعور بھی آ رہا ہے کہ رپورٹنگ کیسے کرنی ہے, کیسے چلانا ہے. تو باقی جو سزا کے حوالے سے ہے, تو اس میں کچھ کیسز 5 سے 6 ایسے تھے جو کنکلوڈ ہو چکے ہیں, لیکن کنکلوڈ پھر وہی سوشل فیکٹر کی وجہ سے ہوئے ہیں, اس میں ان کو سزائیں نہیں ہوئی. ان کو ایک طرح سے کہیں کہ ہمارے جو کلچرل سسٹم ہے اس کے اندر جا کے انہوں نے ان کو ایک طرح سے سرنڈر کیا یا واٹ ایور جو بھی کیا, لیکن وہ کمپلیننٹ کی طرف سے ہو گئے. تو ہمارے پاس تو وہ ڈسپوزل میں ہی آتی ہے, لیکن سزا ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے اوپر میں کہوں گا سزا تو نہیں ہوئی, لیکن کیسز کنکلوڈ ہوئے ہیں, اور ابھی اس سے ہمارے کو 20-22 کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں. مہتاب الرحمان صاحب, چلیے شکور صاحب. سر میرا سوال یہ ہے, میں ایکسپریس میڈیا گروپ سے متعارف ہے, کیونکہ اب آج بہت ہی انفارمیشن آپ کی جو ہمیں بھی پتہ نہیں تھا, ظاہر بات پبلک کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آج کل ہر گھر میں میرے خیال میں کم از کم جو ہے 3-4 موبائل فون ان کے ہاتھوں میں ہے. تو کالج سے یونیورسٹی سے بہت سارے ایسے جگہ ہیں جو مطلب بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو غلطی میں مطلب جو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کر جاتے ہیں. تو کیا آپ کا جو ادارہ ہے وہ آگاہی مہم چلانے کے لیے یا یونیورسٹیز کالجز یا دوسرے جو نا کیا وہ کرنے کا کوئی پروگرام ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر مطلب یہ بہت مطلب بالکل مطلب وہ ادا نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے. بالکل آپ کا جو سینگل سے بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایک جائز بات ہے. آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ ہم تو جو نیچے آگاہی مہم وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں ان سے بچنے کی, ان سے رپورٹ کرنے کی وہ چیزیں جو ہے نا ہم آگاہی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں کا جو اس میں ڈیجیٹل لٹریسی میں بہت پیچھے ہیں. ہمیں تو یہ بتانا پڑتا ہے کہ استعمال ایک موبائل کا بیسک کیسے کرنا ہے, وہاں سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو 2021 کے آخر میں ہم نے یہ آگاہی مہم شروع کی تھی, اس میں ہم نے یہاں پہ خواتین کے کالج میں کیا, قراقرم یونیورسٹی میں کیا, ہنزا کے آئی یو کیمپس میں کیا, اور ابھی پھر اس کے بعد رمضان آ گیا تو ہمارا تھوڑا ڈیلے آ گیا تھا. ابھی بھی آپ لوگوں نے ہمیں کہا, ہم نے کل ہمیں بتایا ہم آپ کے پاس آئے آپ سے ڈسکشن کرنے کے لیے. کوئی فورم, کوئی تعلیمی ادارہ, کوئی این جی او, کوئی ایسا جو ہے ادارہ جو یہ چاہتے ہوں وہ سمپل ہمارے پاس ایک اپلیکیشن دیتا ہے. اس اپلیکیشن کو ہم نے اپنے ایڈیشنل جو زونل آفس ہوتا ہے وہاں سے صرف اپروو کرانا ہوتا ہے, تاکہ اس ٹائم کو جو میں آفس میں نہیں ہوں وہ اس کو جسٹیفائی کر سکوں. کہیں پہ پورے گلگت بلتستان میں کہیں پہ بھی وہ ہو, ہمارے پاس چونکہ وفاقی ادارہ ہے لیکن سبجیکٹ ہمارا صوبے کا ہے تو اتنے وسائل تو نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہم جو گلگت کلوز سٹیز ہیں اس میں تو ہم اپنے وسائل کے اوپر چلے جاتے ہیں.
تو باقی جگہوں پہ اگر جانا ہو تو اس میں بھی کوئی ہمیں قطعاً نہیں ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ جہاں پہ بھی جانا ہو کوئی بلائے ہم نے جانا ہوتا ہے, لیکن 2-3 دن پہلے ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ہم پھر اس حساب سے اپنا پروگرام وغیرہ مینیج کرتے ہیں. مہتاب الرحمان صاحب وکیل ڈیجیٹل میڈیا سے. سر میرا سوال یہ ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک ایسا چیک موجود ہے کسی بھی ہمارے ساتھ کوئی شکایت ہوتی ہے تو ہمیں اس کی جو فیس بک آئی ڈی ہے یا ٹویٹر آئی ڈی ہے اس کو آٹومیٹکلی جب رپورٹ کرتے ہیں تو وہ بلاک ہو جاتا ہے. ریسنٹلی میری بھی ایک آئی ڈی بلاک ہو گئی ہے. کیا آپ اس سسٹم میں جانے سے پہلے جس کی آئی ڈی آپ بلاک کروانا چاہتے ہیں آپ اس کو بلاک کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, کیا آپ ان کی رائٹ نہیں چھینتے ہیں کہ آپ ان کی آئی ڈیز کو اپنے کو چین کے ذریعے اس کو بلاک کروائیں؟ دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ خواتین کے حوالے سے جو کیسز آپ کے پاس کو جو آپ انکوائری آفیسر مقرر کرتے ہیں یا انکوائری ٹیم جو آپ مقرر کرتے ہیں وہ ان خواتین کو ہی اتنا ہراسمنٹ کا شکار بنا دیتی ہیں, وہ خود اتنے ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے, اتنی بار ان کو فالس یا ان کو اتنی جتنا آپ بار بار ان کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے وہ بجائے اس بندے کی کہ آپ کی ٹیم سے ہراسمنٹ کا شکار ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں میرے پاس کس طرح کیس آئے تھا کے حوالے سے کیونکہ وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں جا کے وہاں سے آپ کے اس ادارے کو لیڈر کروا کے اپنی جان لوگوں نے چھڑائی. کیا آپ اپنی ٹیم کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں؟ اور یہ آئی ڈیز کے حوالے سے جو آئی ڈیز کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سائبر کرائم کے پاس بلاکیج کا مینڈیٹ نہیں ہے. ہم بلاک نہیں کرتے, ہم رپورٹ کرتے ہیں فیس بک کو, وہ اس کو انالائز کرتی ہے اور آپ کو آئی ڈی, ہم جو رپورٹ کرتے ہیں وہ آئی ڈیز رپورٹ نہیں کرتے, ہم وہ جو کنٹروورشل پوسٹ ہے اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ پوسٹ ہٹا دیں یا اٹ از پاکستان کی آئی پیز پہ نظر نہ آئے. دوسرا یہ کہ آپ جو بلاکیج یا آپ کی آئی ڈی بلاک ہوئی ہے تو یہ پی ٹی اے کرتی ہے, پی ٹی اے ایکٹ 1996 کے انڈر میں, اور اس کے اندر وہ پروسیجر موجود ہے. ٹھیک ہے, جب وہ بلاک کرتی ہے تو 30 دن کے اندر آپ نے ریڈریسل کا پورا کا پورا بنا ہوا ہے اس میں سائبر کرائم سے کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ نے کہا فیس بک نے کیا ہے تو آپ کے ان کے پاس بھی وہ موجود ہے, ان کے کمیونٹی گائیڈ لائنس پڑھیں, اس کی سیٹنگز کے اندر جا کے وہاں پہ وہ ساری تفصیل لکھی ہوئی کہ آپ نے کیسے اس کو ری ایکٹیویٹ کرنا ہے. اور اگر پی ٹی اے نے کیا ہے تو پی ٹی اے کا بھی اپنا لیگل پروسیجر موجود ہے. 30 دن کے اندر آپ نے ان کو ہی اپیل کرنا ہے, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے, وہ آپ کو کھول دیتی. اگر وہاں سے نہیں ہوتا ہے تو پھر دوسرا ہائی کورٹ اور اس کا بھی پروسیجر موجود ہے. دوسری آپ نے بات کی اس کی خواتین کے بارے میں, تو یہ میں آپ کو جو پہلے میں نے بتایا کہ ہم کیا کریں. ایک خاتون ہے شمشال سے, ہمیں کوئی کمپلین کرتی ہے, اس کو ہم کال نہ کریں, وہ آ نہیں سکتی. اب ہم جب انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں تو آئے دن کوئی نہ کوئی معلومات نہیں آتی جاتی, ہم اس کو ریویٹ کرتے ہیں, کنفرم کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. کال تو ہمیں کرنا پڑے گا, یا تو ان کو خود روزانہ آنا پڑے گا, یا تو میں یہ کہوں کہ نہیں آپ آ جائیں جی صبح آ جائیں. شہروں میں تو یہ کرتے رہے, میں خود کرتا رہا, کسی کو کوئی کال ہم نے نہیں کرتے تھے. جو ڈیسک فون ہمارا ہوتا تھا جس کا نمبر آگے نہیں جاتا, ہم اس کو بتاتے تھے کل 10 بجے آپ نے آنا ہے اور یہ چیزیں لے کے آنا. تو یہاں پہ ہم, چونکہ میں خود یہیں سے بلانگ کرتا ہوں, جو بھی کمپلینٹ کے اوپر ایڈریس ہوتا ہے مجھے سمجھ آ جاتی کہ یہ تو نہیں آنے والا, اس کے لیے تو الٹرنیٹ میتھڈ کرنا پڑے گا. دوسرا آپ چیک اینڈ بیلنس والے جو کر رہے ہیں کہ سائبر کرائم کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ فائل کے اندر ایک پورشن ہے عدالت کی سیٹسفیکشن کے لیے, لیکن ہمارا جو کام ہے وہ CMS کہتے ہیں, کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم. یہ سارا آن لائن ہے. آپ کہیں گئے ہیں, آپ نے جو چیز کی ہے وہ اپنا IO ڈال دیتا ہے. اگر اس نے کال کی ہے اور اس کے سسٹم میں نہیں ہے لیکن اس نے فائل میں ہے تو کنٹرڈکشن آ جاتا ہے, خود بخود آ جاتا ہے, اس کا کیس خراب ہو جاتا ہے. تو یہ سائبر کرائم کے اندر کمپلیٹ آن لائن ہے. وہ جب وہ کرتا ہے تو اس کے بعد میرے ان باکس میں بھی اس کی ریفلیکشن آتی ہے کہ اس نے دن کے اندر کیا کیا ہے. اور جو کال یا میسج جاتا ہے وہ آن لائن جاتا ہے اس نمبر کے اوپر کہ آپ صبح آ جائیں یا یہ معلومات آ جائیں. وہ بھی ہمارے پورٹل کا آفیشیل نمبر سے ہی جاتا ہے. تو وہ کوئی ہراسمنٹ فیل ضرور کرتے ہیں, ظاہری بات ہے, بار بار تنگ فون کرنا, وہ خود ہی تھک جاتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی شک نہیں. لیکن اور کوئی آپشن ہمارے پاس فی الحال اس تناظر کے اندر اور کوئی ہے نہیں. اچھا, کوشچن تو بہت سارے ہیں اور کافی ساری معلومات اس حوالے سے ہمارے جرنلسٹوں کو ملی ہے, اور میری سجیشن ہے انشاءاللہ مستقبل میں ایک سیشن ہم آپ سے مکمل رکھیں گے, اس کے لا کو بھی ڈسکس کریں گے, اور جو سوشل میڈیا میں آپ جو مواد ٹیک کرتے ہیں اس حوالے سے اسپیسیفکلی ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی کی ذات کے حوالے سے تو اخلاقی طور پہ بھی میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے. پچھلے دنوں ایسے معاملات ہوئے بھی ہیں جو انہوں نے جیسے بتایا کہ جرنلسٹوں کی طرف سے بھی ہوئے تھے اور اس پہ ایکشن بھی ہوا, تو وہ
اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں. لیکن بہرحال ایک میرا خیال ہے کہ سیشن ہمیں ان کے ساتھ غور کرنا ہوگا جس میں ہم اس کو مکمل طور پہ سمجھ سکے سائبر کرائم لاز کو اور اس کے جو دیگر اسپیکٹس ہیں اس حوالے سے. سائبر کرائم کے حوالے سے بہت ہی معلوماتی لیکچر آپ لوگوں نے سنا. امید ہے کہ مستقبل میں آپ جو تحریر کریں گے یا